अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ नए कामों और नई उम्मीदों के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। अल्लाह मियाँ सबको खुश रखे, अपनी अपनी जगह आबाद रखे। तो मैं अपनी सुबह का आगाज़, जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि मैंने शायद अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मैं अपनी सुबह का आगाज़ नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद झाड़ू से करती हूँ, क्योंकि ये एक बेहतरीन वर्जिश है। पहले झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाते हुए ही मैं साथ मेरी अपने यानी बच्चों पे भी, यानी अपनी बेटी पे भी नज़र होती है कि वो अक्सर उठती है, तो उठते ही मुझे ये होता है कि वो कहीं चारपाई से गिर ना जाए, तो उस पर भी नज़र रखी होती है। और साथ ही मैं चूल्हे में आग भी जो है वो सुलगानी रख देती हूँ। यानी मैंने लकड़ियाँ जलाती हूँ, तो आप जानते हैं कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं उनको भी साथ ही सुलगना रख देती हूँ, ताकि जब तक मेरा झाड़ू जो है वो कंप्लीट हो तब तक चूल्हे में आग भी जल जाए। और उसके बाद फिर मैं अपने यानी घर के कामों में यानी स्टार्ट लेती हूँ नाश्ते से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब स्कूल खुल चुके हैं, तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, जिसकी वजह से बच्चों का नाश्ता भी बनाना होता है, सुबह के वक्त दूध भी लाना होता है। तो होती है कि मैं अपने बेटे को सुबह जो है वो दूध के लिए भेज देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने काम जो है बाकी रूटीन के मुताबिक करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसे मैं, हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो उतनी अच्छी ना लगे जितने बाकी लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा ये पहले शुरू का काम है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा मैं अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना वो बना सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, जो आप सबको अच्छी लगे। और बताती चलूँ कि छोटे बच्चों की कोई टाइमिंग नहीं होती, वो किसी भी टाइम सो जाएँ और किसी भी टाइम उठ जाएँ। वैसे तो हम लोगों ने रूटीन बनाई होती है कि छोटे बच्चों को किस किस टाइम पे सुलाना है, लेकिन वो बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है, बाद औक़ात वो नहीं भी सोते, हम लोग पूरी कोशिश भी करते रहें। तो इसी तरह मेरी बेटी भी यानी डेली जो है वो सुबह को उठती है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं काम कर चुकी होती हूँ और बाज़ औक़ात तभी मेरे काम रहते होते हैं। मतलब ये है कि सुबह का नाश्ता भी बनाना होता है, तो मेरी बेटी भी उठ जाती है। तो आपको पता है बच्चों की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और जहाँ बड़े बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, वहाँ साथ-साथ छोटी बच्ची का भी ध्यान पूरा रखना होता है, क्योंकि दोनों बच्चों की टाइमिंग सेम है स्कूल की, तो इसलिए वो यानी 6:30 बजे से उन्होंने भी जाना होता है। एक ने 6:40 पे जाना होता है, और एक ने जो है वो 6:50 पे या 6:55 पे निकलना होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी जब कोशिश की थी कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर लूँ, यानी कि पहले मेरी वालदा मुझे बहुत ज़्यादा इसरार करती रही कि आप जॉब कर लो। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, सास ससुर हयात नहीं थे, तो मैं खुद परेशान रहती थी। मैंने कई साल जो है वो डिप्रेशन में गुजारे। मैं मेडिसन भी खाती हूँ, मुझे थोड़ा स्टमक का भी मसला हो गया था, काफ़ी मसाइल होते गए थे डिप्रेशन की वजह से। तो और मुझे मलेरिया टाइफाइड भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वक्तन फ़वक्तन काफ़ी मेडिसिन जो है वो लग गई। तो इसलिए मैं जॉब को ज़्यादा तरजीह नहीं दी। मेरी ये ज़रूर है कि मैं, एक वक्त आ गया था जब डिप्रेशन में ये ज़रूर सोचती थी कि इससे मर जाना बेहतर है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। जब सोशल मीडिया पे आता है या सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है, तो जीने के हुनर भी आ जाते हैं, ढंग आ जाते हैं, इंसान जो है वो स्टेबल हो जाता है, कुछ ना कुछ संभल जाता है अपनी लाइफ में। तो आगे चल के मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि औरतें, चाहे यानी शादीशुदा औरतें, चाहे वो शोहर के साथ रहती हों या जॉब के सिलसिले में शोहर उनसे दूर रहते हों, औरतों को बहुत से मसाइल का सामना होता है, और ख़ासकर तब जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हों। और उस वक्त आप जानते हैं कि जब औरत अकेली हो और बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हों, तो सुबह का वक्त कितना मुश्किल होता है कि काम तो करने ही करने होते हैं, फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना, फिर उनको वापसी पे भी लेके आना, फिर घर के मामलात, ये सब जो हैं वो हैंडल करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो अल्लाह ज़िंदगी करे मेरे वालिदैन की, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा यानी सहारा बने, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जब मेरे बच्चे छोटे थे, सास ससुर हयात नहीं थे, तो मुझे बहुत सी मुश्किलात होती थी, तो कई जो घर के काम है ना वो मेरे वालिद जो हैं वो निपटा देते थे। मतलब ये कि जो बाहर के काम होते हैं, बिल भराना, आटा पिसवा के ला देना, बाज़ार से कुछ सामान वो खुद भी ला देते थे, लेकिन अक्सर ये होता था कि जो ज़रूरी सामान होते थे मैं खुद लेके आती थी, खुद मैनेज करती थी। और लेकिन ये है कि मुझे मसाइल बहुत ज़्यादा होते थे तब। ये सारी जो चीज़ें ना वो औरतें ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं, जो अकेली रहती हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और उन्हें घर का सामान लाना होता है, या कुछ भी यानी मामलात होते हैं वो हैंडल करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं।
خاص کر تب جب عورت جو ہے یا یعنی انسان خود بیمار ہو اور اسے یعنی گھر کو بھی سنبھالنا ہو، بچے بھی سنبھالنے ہوں، کوئی پاس رہنے والا بھی نہ ہو۔ والدین کا میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، والدین ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے، لیکن ان کی اپنی بھی گھر کی روٹین تھی۔ میرا گھر ان کے قریب ہی ہے لیکن میں رہتی اپنے گھر میں ہی تھی، اور ظاہری بات ہے میرے بھائیوں کی شادی ہوئی، بھائی کی مطلب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی، اس کے بھی بچے تھے، تو والدین ان کا بھی یعنی وہ کرتے تھے، یعنی بھتیجوں کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ تو پھر ظاہر بات ہے جب بھتیجے بھی ہوں اور پھر ایک طرف بیٹی کے بچے ہوں تو پھر اس میں آپ خود میں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے بھی اکثر لڑائیاں گھر میں ہو جاتی ہیں۔ جب میرے بچے بھی چھوٹے تھے نا تو وہ بھی یعنی اس چیز کو وہ ترستے تھے کہ ان کا بھی دادا ہو، دادی ہو جو ان کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ان کو گھمائے۔ آج بھی ماشاءاللہ اللہ میاں زندگی کرے میرے والد کی، وہ آتے ہیں نا تو میرا جو چھوٹا بھانجا یعنی بھتیجا ہے تو اس کو اس کا ساتھ ہی پھر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ بھی جائے وہ کہتے ہیں چلو ابو، ہمارے سب یعنی والد کو نا سارے ابو جی ہی کہتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں، ہماری اولادیں بھی کہتی ہیں، یعنی سب پوتے دوتے سارے جو ہیں وہ ابو جی ہی کہتے ہیں۔ ہمارے والد اب پچھلے دنوں میں آئے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی بیٹی کو یہ سکھانا ہے کہ بابا کہا کرے مجھے، لیکن آج وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ اس نے بھی مجھے بابا نہیں کہنا، اس نے بھی مجھے ابو جی ہی کہنا ہے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں اور 2 بھائی، ایک بھائی سب سے بڑا ہے اور ایک سب سے چھوٹا، سب شادی شدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کا نکاح کر دیا ہے لیکن ابھی اس کی رخصتی نہیں کی، لیکن ہم سب پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کسی کی بھی جاب نہیں ہے، بس جاب جو ہے وہ قسمت والوں کو ملتی ہے۔ بڑے بھائی کے لیے بھی کوشش کی تھی لیکن اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی، کچھ مسائل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، یا کہیں قسمت بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اب چھوٹی جو مجھ سے چھوٹی سسٹر ہے، یعنی بڑی جو تھی وہ اس نے پڑھ کے چھوڑ دیا تھا، اس نے درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے گریجویشن کے بعد DHMS کر لیا اور مجھے بھی گھر سے ویسے اجازت بھی نہیں تھی اور مجھے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں تھی میڈیکل کے شعبے میں جانے کی، تو اس لیے پھر میں نے بھی جاب کے لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مجھے شوق اٹھا جاب کے لیے تو اس وقت میں یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جابز جو ہوتی ہیں قسمت والوں کو مل جاتی ہے، اور باقی جو ہے وہ اشتہار بازی ہوتی ہے، صرف جابز پہلے ہی فروخت ہو چکی ہوتی ہیں سیٹس وغیرہ، اور بعد میں اشتہار نکال دیے جاتے ہیں جابز کے، اور کئی بیچارے جو ہیں وہ اپنے اتنے یعنی کرائے بھر کے اس جگہ پہ جاب کے لیے یعنی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کچھ کی سلیکشن ہو جاتی ہے اور کچھ کی نہیں ہوتی، اور جن کی نہیں ہوتی وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اندر ہی کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سلیکشن پہلے ہو چکی ہوتی ہے اور بعد میں صرف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ اشتہار بازی کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں ایسا عام ہو رہا ہے، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گی۔ آج چونکہ میرے دادا کی برسی ہے اور اس موقع پر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے نا تو اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، بزرگ اگر ڈانٹتے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہمیں ڈانٹتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لوگ بچے ہوتے ہیں، ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور ہمیں وہ چیز جو ہے بری لگ جاتی ہے۔ ہمارے دادا جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جب ہم بلا وجہ ہنستے رہتے تھے یا شرارتیں کرتے تھے تو اس پہ وہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے چھوٹی عمر میں ہی روٹی بنانا شروع کی تھی، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم سے روٹی صحیح نہیں بنتی تھی تو دادا اگر ڈانٹتے تھے تو ہم لوگ غصہ کر جاتے تھے اور دادا سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہوتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گا نا پھر آپ لوگ رو گے اور آپ لوگوں کو احساس ہوگا، لیکن ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے تو ہمیں اس چیز کا واقعی احساس نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دادا کی باتیں یاد آئیں گی اور ہم لوگ دکھی ہوں گے۔ اور اب جب وہ زندہ نہیں ہیں تو ہمیں ان کی ساری باتیں کہی ہوئی ہمیں یاد آتی ہیں۔ میرا دل پچھلے دنوں سے بھی کافی یعنی بوجھل سا ہو رہا تھا، مجھے اپنی نانی کی بھی یاد آتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہم لوگ قبرستان چلتے ہیں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ قبرستان گئی تو آپ یقین نہیں کریں گے، بوجھل قدموں کے ساتھ ہم لوگوں نے قبرستان میں داخل ہوئے، اور جب ہم قبروں پر پہنچے تو یوں لگا جیسے وہ ہمیں یعنی وہ قبروں سے باہر نکل کے ان کی روحیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ تو آپ یقین نہیں کریں گے وہ لمحہ جو ہے نا یعنی مجھے بہت یعنی اس وقت افسردگی سی محسوس ہوئی کہ
کہ کاش وہ اب بھی زندہ ہوتی، میرے دادا بھی زندہ ہوتے، کیونکہ وہ دور بہت پیارا دور تھا جب وہ زندہ تھی، ہمارے دادا زندہ تھے، ہم لوگ چھوٹے تھے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اس وقت جو یعنی آج سے 10 12 سال 15 سال پہلے جو رشتے تھے نا، وہ ایسے یعنی ان میں صداقت ہوتی تھی، احساس ہوتا تھا۔ اب جو افراتفری کا دور ہے، اس میں لوگ بس رشتے ویسے نہیں رہتے جا رہے جیسے پہلے تھے۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے نا، تو اپنے والد کے ساتھ جہاں پہ بھی رہتے تھے، مطلب جہاں میرے والد کی جاب ہوتی تھی اس شہر میں چلے جاتے تھے، تو میرے دادا اور میری نانی جو ہے وہ ہمیں ملنے آتے تھے، کیونکہ میرے دادا جو تھے وہ میری نانی اماں کے جو ہے نا ماموں لگتے تھے، سگے، تو اس لیے ڈبل رشتہ تھا۔ اور وہ جب آتے تھے تو ہمیں ملنے دونوں اکٹھے ہی آتے ہوتے تھے، تو وہ جب بھی آتے تھے ہمارے لیے بچپن میں ٹافیز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے کے آتے تھے۔ ہمارے دادا جو تھے وہ تو ہماری شادی کے وقت، یعنی ہماری شادی کو بھی 9 دن ہوئے تھے، تو تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شادی کے دوران بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ لیکن نانی جو تھی وہ ہماری شادی کے بعد بھی، ہمارے بچے بھی ہو گئے تھے تقریباً، تو تب تک زندہ رہی، لیکن پھر وہ یہ ہے کہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ چلتی پھرتی تھی، سب کے پاس آتی بھی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہو گئی تو پھر وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور سب ملنے جاتے ہوتے تھے۔ وہ ایک خوبصورت وقت تھا ہماری زندگی کے، وہ خوبصورت لمحات تھے جب وہ زندہ تھی۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد آیا جب ہم سب چھوٹے ہوتے تھے اور نانی اماں کے پاس جاتے تھے، اور وہ وقت میں بیان نہیں کر سکتی، کتنا بہترین وقت تھا کہ شادیوں کے بعد بھی ہم لوگ، جو ہماری نانی زندہ تھی اور سارے جو ماموں تھے مامیاں تھیں، رات کو ان کے پاس اکٹھے ہوتے تھے اور محفل سی سج جاتی تھی، اور ایک روایت سی بنی آ رہی تھی ہمارے خاندان میں کہ جو جتنے بھی، یعنی جب بڑے بڑے بزرگوں میں سے ہماری صرف نانی زندہ رہ گئی تھی، جن کے پاس سارے جمع ہوتے تھے، اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوتی تھیں۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ماموں وغیرہ یا ان کے پاس جتنے بھی ہمارے رشتہ دار جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک یعنی شروع سے رسم چلی آ رہی تھی کہ نانا فوت ہو گئے تھے تو تمام ماموں اور ہمارے مامیاں وغیرہ سارے رشتہ دار نانی اماں کے پاس اکٹھے ہوتے تھے، اور سب یعنی وہ بہت ہی اچھے دن تھے جو ہماری زندگی کے۔ تو وہ جب بھی نانی اماں سے ملنے آتے تھے تو سب کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے، اور وہ اکثر ہی ہوتا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کے اپنے سراہنے کے لیے کے نیچے رکھ دیتی ہوتی تھی، اور جب ہم جاتے تھے تو وہ نکال کے سب کو وہ بانٹ کے دے رہی ہوتی تھی۔ تو مجھے وہ سارے دن یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت یعنی اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور دکھی سا بھی فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ آخر اس دنیا سے سب نے چلے ہی جانا ہے۔ دکھی اس لیے ہوتی ہوں کہ کبھی کبھار تو میں چلی جاتی ہوتی تھی اپنی یعنی والدہ کے ساتھ اپنی نانی کے پاس، لیکن اکثر وہ میرا نام لے کے میری والدہ کو کہتی ہوتی تھی کہ اس کو کہنا کہ مجھے ملنے آئے، مجھے مل کے جائے۔ تو میں کیونکہ صرف اپنے والدین کے گھر ہی جاتی تھی، اور یا اپنی والدہ کے ساتھ کبھی نانی کو ملنے جاتی ہوتی تھی، میرے بچے چھوٹے تھے تو میں کہیں جاتی ہی نہیں تھی اپنے خاندان میں۔ ابھی یہ سوچ کے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ کاش ان کو کہنا نہ پڑتا ہوتا اور میں خود ہی ملنے چلی جایا کرتی، لیکن شاید اس وقت بچوں کی وجہ سے مجھے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن انہوں نے چلا ہی جانا ہے ادھر اس دنیا سے، اور ہم لوگ پھر ان کو یاد کریں گے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، سوچیں گے پتہ نہیں میری نفسیات کیسی ہے، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چلو دنیا سے تو سارے چلے گئے ہیں، آخر مر کے تو ہم سب اکٹھے ہو ہی جائیں گے، کبھی مل ہی لیں گے اپنے پیاروں کو بھی۔ تو بس میں اب زیادہ اس کے علاوہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ سبھی جو ہیں وہ سوچیں کہ میں نے بالکل بورنگ سی پوسٹ کی ہے۔ میں آپ سے اور کچھ شیئر کرتی ہوں اس کے یعنی اپنی لائف کے متعلق۔ چلیں اب میں آپ کو اپنی اسکول لائف کے متعلق بتاتی ہوں۔ جب بچپن میں ہماری والدہ نے ہمیں داخل کروایا تو ہم لوگ اسکول جاتے تھے، اور 1 2 سبجیکٹ پڑھنے کے بعد کلاس کے ساتھ جو گیلری موجود ہوتی تھی وہاں پہ موجود لڑکیوں کے ساتھ گڑیاں کھیلنے بیٹھ جاتے ہوتے تھے، اور اس کی شکایت ایک دفعہ ہماری ٹیچر نے ہماری والدہ سے کر بھی دی تھی۔ ہماری والدہ جو ہے نا پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھیں، اور انہوں نے ہمیں ٹیوشن پہ بھی یعنی ٹیوشن بھی رکھوا کے دی تھی، تاکہ ہم دل لگا کر پڑھیں اور کچھ بن سکیں۔ لیکن ہم لوگ جو تھے وہ جا کے بس گڑیاں کھیل لیتے تھے اور پھر آ جاتے تھے گھر، اور ابھی میری والدہ نے گھر کے کام بھی ختم نہیں کیے ہوتے تھے، اور وہ اس بات پہ ناراض بھی ہوتی تھی کہ ابھی میرے گھر کے کام نہیں ختم کیے ہوتے اور تم لوگ پھر سے آ جاتے اور آ کے سارے گھر میں جو ہے نا ساری چیزیں بکھیرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو جو ٹیوشن والی باجی تھی نا آنٹی، ہم اس وقت تو آنٹی کہیں گے، وہ اب میں کہوں گی کہ وہ باجی، وہ بڑی ظالم قسم کی ہوتی تھی۔ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا نا تو ہمیں مرغا بنا کے ہمارے اوپر اینٹیں رکھ دیتی تھی۔ ایک تو ہم سے برتن بھی دھلواتی تھی گھر کے، پڑھاتی تھی تو ساتھ ہم سے گھر کے کام بھی کروا لیتی ہوتی تھی، اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ہمیں مرغا بنا کے تو اوپر اینٹیں رکھ دیتی تھی۔ ہم اس کے ظلم سے بھی تنگ تھے، ادھر گھر میں بتاتے تھے تو امی کہتی تھی اچھا کرتی، تم لوگ نہیں پڑھو گے نا تم لوگوں کا علاج ہے یہ۔ پڑھائی میں درمیانی تھی نا، بہت زیادہ ذہین تھی،
بس میں یہ کہوں گی کہ ہاں میں اتنی ذہین نہیں ہوں، میں نے اپنی گریجویشن تک صرف محنت کی ہے، محنت سے میں گریجویشن تک پہنچی ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے حالانکہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، میں یہی سوچتی ہوں کہ شاید میں اتنی ذہین نہیں تھی، لیکن اپنی قابلیت کی بنا پہ یعنی محنت کی بنا پہ میں گریجویشن تک پہنچی ہوں۔ ہاں وہ بھی یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں میں رٹے ضرور لگاتی ہوتی تھی۔ کچی پکی میں نے اپنے شہر سے ہی کی جہاں پہ ہم لوگ پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد ہم ملتان چلے گئے تو وہاں پہ ہمیں ہمارے والدین نے داخلہ لے دیا۔ وہاں پہ بھی جو ٹیچر ہیں مجھے ابھی تک بھی ان کے فیس یاد ہیں، وہ بھی بہت اچھی ہوتی تھیں۔ تو وہاں پہ بھی پڑھتے رہے، میں نے تیسری چوتھی وہاں پہ کی۔ اس کے بعد ہم اپنے والد کے ساتھ کوئٹہ چلے گئے، وہاں پہ میں نے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں یعنی 4 سال میں نے وہاں رہی ہوں۔ اور وہاں کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے۔ میں ویسے اپنی لائف میں جو ہے نا فرینڈز نہیں بناتی، کالج لائف کے بعد تو بالکل بھی نہیں، میرا یعنی اس چیز سے جو ہے نا یقین ہی اٹھ گیا کہ کوئی بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں۔ ہاں میں اب اس ایج میں یہ کہوں گی کہ ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو کوئٹہ میں تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی قدر نہیں تھی۔ میں خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے بھاگتی تھی، یہ سمجھ لیں کہ وہ سمارٹ سی لڑکیاں جو خوبصورت دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتی تھی اور حالانکہ وہ نکمی ہوتی تھیں، تو لیکن جو میرے ساتھ ہوتی تھی، جو میرے ساتھ وفادار تھی، اس کا نام آج بھی مجھے یاد ہے، بشرا، اور اس کی فیس بھی مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ سنسیئر تھی، وہ اس لیے کہ اب میں سوچتی ہوں کہ میں جو بیسٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کا مشکل میں ساتھ دے۔ میں ایک دفعہ 5ویں کے امتحان میں جو ہے اس وقت مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا، لیکن یہ کہ میں پڑھائی میں اس وقت بھی ٹھیک تھی۔ ہمارے 5ویں کے ایگزامز ہو رہے تھے تو مجھے بہت زیادہ بخار تھا۔ میں گھر سے میں نے یہ کہ شکر ہے میں نے یاد سب کچھ پہلے ہی کا کیا ہوا تھا، لیکن میں جب جاتی تھی پیپر دینے تو پیپر دینے کے بعد جو ہے میرا یعنی بہت زیادہ برا حال ہو جاتا تھا، اور میں ٹیبل پہ اکثر لیٹ جاتی تھی، اور میری جو بیسٹ فرینڈ تھی نا وہ مجھے اٹھا کے یعنی سہارا دے کے تو چھٹی کے وقت گاڑی تک لے کے جاتی ہوتی تھی۔ تو مجھے تب جا کے یعنی اس وقت ایج ایسی تھی کہ اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ بیسٹ ہوتا کیا ہے، لیکن اب جس ایج میں ہے اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیسٹ فرینڈ وہی ہوتا ہے جو آپ کو مشکل میں سہارا دے۔ وہ میری کیئر بھی بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس چیز کا جو ہے نا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بہتر ہے آج کے دور کی نسبت، جو آج کی دوستیں بناتے ہیں ہم لوگ۔ چلیں جی، آج کے ولاگ کا میں یہیں پہ اختتام کرتی ہوں، اس امید پہ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر نہیں بھی اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور شیئر کر سکیں تو وہ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ اور نئی امیدوں کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔